रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है, जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है ईद उल फ़ित्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ व समा और मुदब्बिरे इंसुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, आज का मौजू है ईद उल फ़ित्र। ईद आउदुन से मुश्तक है। इसका माना है फिरना, लौटना। ईद हर साल लौट कर आती है। ईद का तस्वुर दुनिया के तमाम मज़ाहिब में पाया जाता है। इस्लाम के अलावा दूसरे और मज़ाहिब के अंदर वो लोग जो खुशियाँ मनाते हैं उसका ताल्लुक़ दुनियावी चीज़ों से होता है, जैसे ईद नीरोज़, ईद क्रिसमस वग़ैरह। लेकिन इस्लाम के अंदर जो खुशियाँ मनाई जाती है वो अल्लाह के हुक्म पर होती है और अल्लाह के लिए होती है। ईद उल फ़ित्र अल्लाह की एक इबादत रोज़ा मुकम्मल करने के बाद मनाई जा रही है, तो ये अल्लाह के लिए मनाई जा रही है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर मनाई जा रही है। इसी तरह ईद उल अज़हा में हम देखते हैं कि इस्लाम का एक अहम रुकन हज उस मौके पर आता है। तो ईद उल अज़हा भी अल्लाह के लिए हम मनाते हैं और अपनी खुशी का इजहार भी अल्लाह के लिए करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर करते हैं। जो आयत मैंने पढ़ी है उस आयत के अंदर तो यही लिखा हुआ है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, कि जब तुम मुद्दत पूरी कर लो तो अल्लाह की बड़ाई बयान करो, क्योंकि अल्लाह ने तुमको हिदायत दी है, और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। गौर कीजिए, ईद ने हमको ये पैगाम दिया कि हम खुशी मनाएं इस तरीके से कि अल्लाह की बड़ाई बयान की जाए, अल्लाह की किबरियाई बयान की जाए। बड़ा है तो सिर्फ अल्लाह है, उससे बड़ा कोई नहीं है, और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाए। गौर कीजिए, अगर हम किसी इंसान का शुक्रिया अदा नहीं करते तो अल्लाह का शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें दी है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है अल्लाह उसे और देता है। जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला को ऐसे बंदे की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। इंसानों का भी शुक्र अदा करने चाहिए। जिस इंसान ने हमारा ताउन किया है, हमारी मदद की है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसका शुक्रिया अदा करें, चाहे ताउन चाहे मदद जिस शक्ल में भी हो। और इस्लाम ने हमें तरीका सिखाया है कि हम उनके लिए ये दुआ करें, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। तो इसमें यही कहा गया कि तुम लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। इसलिए लोगों को चाहिए कि अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करे और इंसान का भी शुक्रिया अदा करे। ईद का यही मकसद है। मगर हमारे दरमियान बहुत सारे बदनसीब लोग ऐसे पाए जाते हैं जिन्होंने खुशी के मौके को किसी और काम में बर्बाद कर लिया है। हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे बदनसीब पाए जाते हैं जो इस खुशी के मौके को गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह की बड़ाई बयान नहीं करते, अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते। उन्हें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि उनका तरीका सही नहीं है। इस्लाम के अंदर सालाना 2 ही ईद है, एक ईद उल फ़ित्र और एक ईद उल अज़हा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनन अबी दाऊद किताबुस्सलाह किताब नंबर 2 बाब नंबर 239 बाबु सलातिल ईदैन हदीस नंबर 1134। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं
کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ مدینہ والے 2 دن خوشی کا منا رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا ما ہذان الیومان، یہ 2 دن کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، زمانی جاہلیت میں ہم 2 دن خوشی کے طور پر مناتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو 2 بہتر دن سے بدل دیا ہے. ایک ہے عید الاضحیٰ قربانی کا دن، اور ایک ہے عید الفطر عید کا دن. اسلام میں سالانہ تیسری کوئی عید نہیں ہے. ہاں، ہفتہ واری عید جمعہ کا دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی ابھارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی عیدگاہ لے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جاتے، یہاں تک کہ ان عورتوں کو بھی نکلنے کا حکم دیتے جو عورتیں حیض سے ہوتیں، تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں. افسوس کی بات ہے آج ہم نے اپنی عورتوں کو مسجدوں سے الگ کر دیا ہے، عیدگاہ سے الگ کر دیا ہے. ہم اور آپ عیدگاہ لے جانے کو فتنہ قرار دیتے ہیں. ہم اور آپ مسجد میں اپنی عورتوں کو لانے کو فتنہ قرار دیتے ہیں. جب ہم اس طریقے سے خیال کریں گے تو ان عورتوں کو دین سیکھنے کو کہاں سے ملے گا؟ آج یہ سنت مردہ کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ عورتیں بازار میں گھومیں، کوئی فتنہ نہ ہو. عورتیں ادھر ادھر بغیر محرم کے سفر کریں، کوئی فتنہ نہ ہو. فتنے کے لیے اب 2 ہی جگہ بچی ہے، ایک مسجد اور ایک عیدگاہ. تعجب کی بات ہے آج ہم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ان کا حق کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو عیدگاہ جانے کے لیے کہتے ہیں؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کے لیے کہا ہے؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں عید کی نماز پڑھتی تھیں؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں؟ ہمیں غور کرنا ہے اور ان کا حق دینا ہے. جب ہم اور آپ عید کی تیاری کر رہے ہیں تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم غسل کریں، خوشبو لگائیں، نیا کپڑا پہنیں. ایک حدیث کے اندر آیا، سنن الکبریٰ بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 277، الغسل یوم الجمعہ و یوم عرفہ و یوم النحر و یوم الفطر. جمعہ کے دن غسل کرنا ہے، عرفہ کے دن غسل کرنا ہے، قربانی کے دن غسل ہے، عید الفطر کے دن غسل ہے. آدمی کو چاہیے کہ عید کے دن اچھے کپڑے پہنے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 948، یا رسول اللہ ابتا ھذہ تجمل بہا للعید والوفود. اللہ کے رسول، یہ نیا کپڑا جو میں لے کر آیا ہوں آپ اس کو لے لیجئے، خرید لیجئے، اور عید کے دن اور جب آپ کے پاس لوگ وفد کی شکل میں آئیں تو ان کے استقبال کے وقت پہنیے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کپڑا جو ہے ریشم کا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس اخلاق نہیں ہے وہ اس کپڑے کو پہنے گا. تو اس سے یہ دلیل ہے کہ نیا کپڑا ہم کو عید کے دن پہننا چاہیے. اللہ نے دیے ہیں تو اس کا استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز جب ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم صدقہ فطر ضرور ادا کریں، اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1509، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا زکوٰۃ فطر ادا کرنے کا. کب؟ قبل خروج الناس الی الصلاۃ، نماز کے لیے نکلنے سے پہلے آپ نے زکوٰۃ فطر ادا کرنے کا حکم دیا. ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں. کافی تعجب ہوگا یہ حدیث سن کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو رخصت نہیں دی جس کے پاس دوپٹے نہیں تھے کہ وہ عیدگاہ نہ جائیں، بلکہ کہا کہ وہ دوسری عورتوں سے دوپٹہ لے لے اور عیدگاہ میں حاضر ہو. اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابیات کتنی اللہ والیاں تھیں. ان کے پاس کپڑے بہت کم ہوتے تھے
لیکن کبھی وہ شکوے شکایت نہیں کرتی تھی۔ اس لیے عورتوں کے لیے درس ہے کہ جتنے بھی کپڑے اللہ نے ان کو دیے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے شوہروں کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں کہ آپ ہمارے لیے کتنا کپڑا لا رہے ہیں۔ یہ جذبہ تھا، دنیا داری نہیں تھی، دینداری تھی کہ اگر ایک کے پاس دوپٹہ نہیں ہے تو دوسرے سے لے اور وہ عیدگاہ ضرور جائے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 980۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ اعلی اہدانا باسن اذا لم یکن لها جلباب اللہ تخرج۔ اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے جس عورت کے پاس دوپٹہ نہیں ہے ان کو گھر سے باہر نکلنے میں عید کے لیے کوئی حرج ہے کیا؟ کیا وہ نہ نکلیں تو چلے گا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کی سہیلی اس کو دوپٹہ دے اور وہ عیدگاہ جائے تاکہ بھلائی کے کام میں اور مومنوں کی دعاؤں میں شریک رہیں۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کام کیا تھا؟ وہ عید کے دن تمام عورتوں کو عیدگاہ لے جاتی تھی، یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جاتی۔ لتخرج العواتق وذوات الخدور والحیض ویعتذر الحیض المصلی ولیشهدن الخیر ودعوت المؤمنین، تاکہ وہ حائضہ عورتوں کو، پردے والی عورتوں کو، سب کو مصلی عیدگاہ لے کر جائیں اور وہاں جا کر جو حیض والی عورتیں ہیں وہ نماز سے دور رہیں لیکن مومنوں کی دعاؤں میں شریک رہیں اور بھلائی کے کاموں میں شریک رہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کرنا چاہیے اور انہیں عورتوں کا حق دینا چاہیے تاکہ وہ دین کے مسائل سیکھ سکیں۔ آج دین کے مسائل نہ جاننے کی وجہ ہے کہ ہمارے عورتوں کے اندر جن کے اندر کمی پائی جا رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ دین کے مسائل نہیں جانتی۔ اسی طرح ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی عیدگاہ لے جاتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 975۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر و اضحیٰ، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن یا بقرعید کے دن نکلا۔ کہاں گیا؟ عیدگاہ گیا۔ فصلی العید، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی۔ ثم خطبہ، پھر آپ نے خطبہ دیا۔ ثم اتی النساء، پھر آپ عورتوں کے پاس آئے۔ فوعظہن، عورتوں کو آپ نے نصیحت کی۔ وذکرہن، اور ان کو یاد دلایا۔ وامرہن بالصدقہ، اور عورتوں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا عبداللہ بن عباس صغار صحابہ میں سے ہیں، چھوٹے صحابی میں سے ہیں، وہ بھی عیدگاہ پہنچے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ پہنچے تو آپ نے عید کی نماز پڑھی، پھر آپ نے خطبہ دیا، پھر آپ عورتوں کے پاس گئے اور عورتوں کو آپ نے نصیحت کی۔ آج کہاں اس کا انتظام ہے؟ ان کو نصیحت کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو نصیحت کرتے تھے، تب عورتوں نے صدقہ و خیرات میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی طرح جب آدمی عید کے لیے نکلے تو بہتر ہے کہ کچھ میٹھا کھا کے جائے، یہ عید کی نماز میں ہے، لیکن بقرعید کی نماز کے لیے ہے کہ جب واپس آئے تب کھائے، اور کچھ بھی کھا سکتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 953، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جب پڑھنے کے لیے جاتے تو چند کھجور کھا کے جاتے، وَيَأْكُلُهُنَّ وِطْرًا، اور وہ وطر کھجور کھاتے، مطلب جیسے 3، 5، 7، 9، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میٹھا کھا کے جاتے تھے اور بقرعید کے دن جب آتے تب کچھ کھاتے۔ سنن ترمذی کتاب الجمعہ کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 542، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے جاتے تو کچھ کھا کے جاتے، اور بقرعید کی نماز جب پڑھ کے آتے تب آپ کھاتے تھے۔
عید کے سلسلے میں یا بقرعید کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، اگر جمعہ کے دن عید کی نماز یا بقرعید کی نماز ہو تو اگر ہم عید کی نماز پڑھ لیے ہیں یا بقرعید کی نماز پڑھ لیے ہیں تو جمعہ کی نماز کے سلسلے میں ہمیں چھوٹ دی گئی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 1070، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من شاء ان یصلی فلیصلی، جس آدمی نے عید کی نماز پڑھ لی ہے وہ جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 1073، قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان فمن شاء اجزاءہ من الجمعہ وانا مجمعون، کہ 2 عید آج کے دن جمع ہو گئی ہے، جمعہ سے عید کی نماز اس کے لیے کافی ہے، لیکن میں تو جمعہ کی نماز پڑھوں گا۔ عید کی نماز ہی جمعہ کے لیے کافی ہے، جمعہ کی نماز الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اختیار ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جمعہ کی نماز پڑھوں گا۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ہم اور آپ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1140، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صومین یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، روکا ہے، ایک عید کے دن کا روزہ اور ایک ہے بقرعید کے دن کا روزہ۔ اسی طرح ایام تشریق جو بقرعید کے بعد 3 دن کا اور وقت ہے، وہ کھانے پینے کے دن ہے، آدمی اس میں بھی روزہ نہ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1141، ایام التشریق ایام اکل و شرب، کہ ایام تشریق کے ایام یہ کھانے پینے کے دن ہیں، آدمی اس میں روزہ نہ رکھے، یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، آدمی جائز طریقے سے خوشی منا سکتا ہے، حرام کام نہ کرے۔ بہت سارے بد نصیب حضرات حرام کام کرتے ہیں، انہیں بچنا چاہیے۔ جائز کام کیے جا سکتے ہیں، جائز کھیل کود کیا جا سکتا ہے، دف وغیرہ بجائے جا سکتے ہیں، لیکن ڈھول بجانا، باجے گاجے کا اہتمام کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 952، یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند لڑکیاں یوم بعاث، یعنی زمانے جاہلیت میں کچھ دن تھے، اس کے بارے میں کچھ گا رہی تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہو رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا یہ شیطان کا کام نہیں ہے، کہا اے ابو بکر ہر قوم کے لیے عید کا دن ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے، تو جائز کھیل کود کیا جا سکتا ہے جو حرام نہ ہو اسلام کے اندر، تو اس کے لیے گنجائش ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے رکنا نہیں چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن حرام کام نہ ہو۔ عید کے دن جب ہم اور آپ عیدگاہ گئے ہوئے ہیں تو وہاں کوئی نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، پہلے عید کی نماز ادا کرنی ہے اور وہ 2 رکعت ہے، پھر اس کے بعد امام خطبہ دے گا، اس کے بعد نماز ختم ہو جائے گی۔ عید کے دن یا بقرعید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اور سورہ قمر بھی پڑھتے، پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورہ قمر۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اسی طرح ایک اہم بات یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی تکبیرات ثابت نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن صبح عید کی تکبیر بیان کرتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی صبح تکبیرات کہتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکبیرات ثابت ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 490 حدیث نمبر 5652، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، عطا نے کہا اذا فاتہ العید صلی رکعتین، عطا نے کہا اگر کسی آدمی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ عید اور بقرعید کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ ہم راستہ بدل کے آئے جائیں۔ صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 986، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن
راستہ بدل کے آتے جاتے تھے، یعنی جس راستے سے جاتے تو دوسرے راستے سے آتے۔ عید کے دن جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو یہ جملہ کہیں تقبل اللہ منا ومنک، بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 319، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے۔ تو بقرعید اور عید میں گلے ملنا اس طریقے سے مناہیت تو نہیں آئی ہے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ یہ جملہ ضرور کہے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے۔ عید کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت کے اعتبار سے عید منانے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔